बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद। जोड़ों का दर्द एक ऐसा मर्ज है कि ज़िंदगी में हर शख्स को इससे पाला पड़ता है। इसमें 3 बड़े अमराज हैं। ऑस्टियो आर्थराइटिस यानी आम जोड़ों का दर्द बुढ़ापे में ज़्यादा होता है। दूसरा रोमाटॉइड आर्थराइटिस, ये जवानी के अंदर और छोटे जोड़ों का अक्सर दर्द है। और तीसरा गाउट, जो कि यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से होता है। आज की इस वीडियो के अंदर इन तीनों के तशख़ीस के तरीके और फिर इनके इलाज के बारे में तफसील से बात होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और इसको लाइक और शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले ऑस्टियो आर्थराइटिस। जिस आदमी का वज़न ज़्यादा हो, बुढ़ापा हो, तो जोड़ों के अंदर टूट फूट, उसके अंदर शिकस्त और रीख्त का अमल, या ज़िंदगी में कभी उसके ऊपर कोई गलत दबाव पड़ गया या उसको चोट लग गई, जिसकी वजह से हड्डियों के अंदर जो नरम हड्डी है वो कम होना शुरू हो जाती है और जोड़ आपस के अंदर रगड़ खाना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर जो स्पेस होती है और जगह होती है वो कम हो जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। उनकी हरकत कम हो जाती है। जब सुबह आदमी उठता है तो जोड़ सूजे हुए हैं, चला नहीं जाता। जोड़ों को हिलाएं तो उसके अंदर कड़कड़ाहट की आवाज़ें आती हैं, क्रैप्स होते हैं। तो ये मर्ज़ आम तौर पे बुढ़ापे का मर्ज़ है, जिसकी वजह से आदमी की नक्ल हरकत मुतासर हो जाती है। काम करना वो दुश्वार हो जाता है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये मर्ज़ है। अकेले सिर्फ अमेरिका के अंदर ही तकरीबन 2.5 करोड़ लोग इससे मुतासर हैं और उनमें 65 साल से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन इसका शिकार है। दूसरा मर्ज़ है रूमाटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जिस्म का दिफाई निज़ाम वो जिस्म के ख़िलाफ़ ही एंटीबॉडीज़ बना देता है और जिस्म के दिफाई निज़ाम के ज़रिए ही जोड़ों के अंदर टूट फूट शुरू हो जाती है और उसके ऊपर अटैक शुरू हो जाता है और उसकी ख़राबी शुरू हो जाती है। तीसरा मर्ज़ है गाउट। गाउट जो है, ये इसको पहले कहते थे कि ये किंग्स डिजीज़ है, बादशाहों का मर्ज़ है। खाने पीने की फरावानी, गोश्त, प्रोटीन आम, उस दौर में शराब और आराम से बैठे रहना, खामोश और पुरसकून ज़िंदगी, पुरतय्युश। इसलिए आज भी ये मर्ज़ तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादा है। इनकी तशख़ीस के लिए, जहाँ तक ऑस्टियो आर्थराइटिस का ताल्लुक़ है, इसकी तशख़ीस के लिए एक तो एक्सरे की बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब एक्सरे किए जाते हैं तो उसके अंदर जोड़ फूले हुए, सूजे हुए नज़र आते हैं। जोड़ों की हड्डियाँ ख़राब नज़र आती हैं। जोड़ों के जो दरमियानी जगह है वो कम हो जाती है। और उसके बाद एक ESR का टेस्ट होता है, पुरानी सोजिश का, वो होता है। फिर उसके बाद अलामात देखी जाती हैं। सुबह आदमी जब उठता है उसको जोड़ों का दर्द है। जब जोड़ों को छुआ जाता है तो सुर्ख हैं, मोटे हैं और उसके अंदर हरारत है। जब उनको हिलाया जाता है तो उसके अंदर आवाज़ें आती हैं, हरकत से दर्द ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ये ऑस्टियो आर्थराइटिस है। और रूमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर इसके जो टेस्ट हैं, एक है रूमाटॉइड फैक्टर, जो पहला पुराना टेस्ट है और ये एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है। उसके बाद फिर इसी का अलाइजा भी है। फिर अब उसके बाद तीसरा जो टेस्ट है वो है ACPA। तो ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। कई दफ़ा उन दोनों को देखा जाता है, उनकी दोनों के रेशो को देखा जाता है। रूमाटॉइड फैक्टर और ACPA को देखा जाता है। तो इस तरह से इसकी तशख़ीस जो है इन टेस्टों के ज़रिए की जाती है। फिर साथ एक्सरे होते हैं
اور ایکس رے کے ذریعے ان کی جو ہڈیوں کی صورتحال کو دیکھا جاتا ہے. تو پھر یعنی عمر کا معاملہ ہے. تیسری مرض گاؤٹ، اس کے اندر سمپل ٹیسٹ ہے یورک ایسڈ. وہ مردوں کے لیے تھوڑا زیادہ ہو، عورتوں کے لیے کم، بچوں کے لیے اس سے کم. تو اس طرح ان امراض کی تینوں کی تشخیص ہوتی ہے. جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو آسٹیو آرتھرائٹس جو بڑھاپے کا مرض ہے، موٹے لوگوں کا، وزنی کا، اس میں سب سے پہلے وزن کو کم کرنے کا مسئلہ ہے. جیسے وزن کم ہوگا تو جوڑوں کے اوپر وزن کم پڑے گا اور جوڑوں کی تکلیف کم ہوگی. اس لیے وزن کو کم کرنے کے لیے چکنائی والی چیزیں کم استعمال کرنی ہے، اپنی ڈائٹ کو صحیح کھانا ہے، ایکسرسائز ساتھ کرنی ہے. اس کے ایکسرسائز اور ویٹ ریڈکشن، وزن کم کرنا اور ایسی ورزشیں. اس لیے فزیو تھراپسٹ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے کہ کیسی ورزشیں کرنی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں. پھر اس کے بعد تیسری جو چیز ہے وہ ہے درد کو کم کرنا. عام طور پہ جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ ایسیٹومائنوفن، یہ دنیا کے اندر بہت زیادہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، سائیڈ افیکٹس بھی کم ہیں. اور دوسرا ہے اسی کے ساتھ ہی پیراسٹامول. پھر اگر یہ مؤثر نہیں ہوتے تو 3 ادویات اور ہیں. ایک تو ٹریماڈال ہے، یہ تھوڑا پرسکون ہے اور یعنی اس کے اچھے اثرات ہیں. دوسرا انسیڈز جو ہیں، یہ جس طرح بروفن ہے، پھر ڈکلوفینیک ہے، اور پیروکسیکیم، نیپروکسن سوڈیم، سیلیکوکس، ملوکسیکیم، یہ پوری یعنی گروپ ہے میڈیسن کا. تو ان میں سے کچھ پرانے ہیں، کچھ نئے ہیں. جو نئے ہیں جیسے ملوکسیکیم ہے، سیلیکوکسب ہے، تو یہ یعنی معدے کے لیے کچھ زیادہ خراب نہیں کرتے، تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر اسٹیرائڈز کا استعمال ہے، کئی دفعہ وہ ٹیبلٹس جو ہے اسٹیرائڈ کی وہ بھی ساتھ کھانی پڑتی ہیں. پھر اس کے بعد مقامی طور پر لگانے کے لیے ٹیوبز ہیں. ایک تو انسیڈ کی جیسے بروفن کریم ہے، پھر ڈکلوران، ڈکلوفینیک، اور وولٹران کی وولٹرال جیلز ہیں، یہ لگاتے ہیں. پیروکسیکیم کی جیل ہے، یہ لگائی جاتی ہے. تو اس کے بعد کیپیسیزن یعنی یہ مرچ جو ہے نا، اس کی بھی ٹیوبز ہیں اور وہ بڑی مؤثر ہیں. اس کے علاوہ اور سن کرنے والی کریمیں، وہ بھی اس میں کافی اچھے اثرات ان کے ہیں. پھر اس کے بعد اس کے اندر انجیکشن کا بھی آپشنز ہیں کہ جوڑوں کے اندر بھی ٹیکے لگاتے ہیں. اسٹیرائڈز کے ٹیکے کافی دیر کے لیے 3 سے 6 ماہ کے لیے مؤثر ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہائلورونک ایسڈ ایک دوائی ہے جس سے کہ لوبریکیشن، جوڑ کے اندر ٹیکا لگایا جاتا ہے تاکہ اندر اس کے رگڑ جو ہے وہ کم سے کم پیدا ہو اور چکناہٹ اس کے اندر قائم رہے. وہ انجیکشن بھی لگتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ فوڈ سپلیمنٹس ہیں، گلوکوسامین، کونڈریائٹن. کئی ڈاکٹرز اور کئی پیشنٹ اس کا بڑا اچھا دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے فوائد ہیں، دنیا کے اندر بہت چلنے والی دوائی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوڑوں کو پروٹیکشن دیتی ہے، ان کی جو نرم ہڈی ہے کارٹیلیج اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اس کو مضبوط اسٹرینتھن کرتی ہے. لیکن کئی ٹرائلز ایسے ہیں کہ بھی کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہے، بس ویسے فینسی ڈرگ ہے، لوگ لیتے رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں. پھر اس کے بعد آلٹرنیٹ میڈیسن جو ہیں، جیسے یعنی ہربلز ہیں کچھ، وہ استعمال ہوتی ہیں، وہ بھی اچھے ان کے اثرات ہیں. سرنجان ہے، جیسے اسگند ہے، زراکی ہے. تو یہ میڈیسن جو ہے یہ بھی کافی مؤثر ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ ساری چیزیں کام نہ کریں تو پھر اس کے بعد سرجری کا آپشن باقی رہتا ہے. اس میں بھی 2 آپشنز ہیں. ایک تو کیمرے کے ذریعے، ایک باریک کیمرہ ہوتا ہے، اس کو جوڑ کے اندر داخل کرتے ہیں
اور وہاں پر جو ٹوٹی ہڈیاں ہیں ان کو ریپیئر کرتے ہیں، اور جو اور نقص ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ دوسرا ہے اوپن جوائنٹ سرجری، جو ہے اس کے اندر جوڑ کو کھولا جاتا ہے اور جو اس کی کارٹیلیج ہے پہلی کو ریموو کر کے اس کے بعد سنتھیٹک جو ہے وہ یا پلاسٹک یا ربڑ وغیرہ جو بھی مختلف اس کی ورائٹیز ہیں وہ لگائی جاتی ہیں اور پھر جوڑ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ 20 سے 25-30 سال یہ جوڑ نکال جاتے ہیں۔ تو یہ آسٹیو آرتھرائٹس کی یہ 7 آپشنز ہیں اس کے علاج کے۔ ان میں وزن کم کرنے سے لے کر سرجری تک کے آپشنز موجود ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے بھی ہمیں اس کے کس سٹیج تک یہ چیزیں کام کرتی ہیں اس کو علاج کو کروانا ہے۔ دوسرا جو مرض ہے وہ روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے۔ اس میں بھی درد کو دور کرنے کے لیے تو NSAIDs اور اسٹیرائڈس ہی ہیں۔ NSAIDs بروفن اور ڈکلوفینیک سے لے کر اور پھر سیلیکاکس اور میلاکسیکیم تک، اور پھر اس کے بعد اسٹیرائڈس ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر یہ دوائیاں کام نہ کریں تو اس میں ڈیزیز DMARDS یہ ڈرگز ہیں۔ اس میں کئی ڈرگز ہیں۔ میتھوٹریکسیٹ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہے، تو بڑی یعنی اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں لیکن مؤثر بہت زیادہ ہے۔ ویکلی بھی دیتے ہیں اور اس کی مختلف رجیمز ہیں وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کا دوسرا لیفلونامائڈس، یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی ہیں، اتنی زیادہ ٹاکسک نہیں جتنی میتھوٹریکسیٹ ہے، اور پاکستان میں بہت استعمال ہوتی ہیں، دنیا کے اندر بہت استعمال ہوتی ہیں، بہت زیادہ مہنگی بھی نہیں ہیں، جیسے ہمارا کارا ہے اور مختلف ممالک میں مختلف اس کے برانڈس ہیں۔ تو یہ 20-30-40 روپے کی ٹیبلٹس عام اویلیبل ہیں، یہ بھی کھانی پڑتی کافی دیر تک۔ پھر اس کے اندر ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے، یہ بھی ڈیزیز ماڈیفائنگ ڈرگز کے اندر ہے۔ پھر اس میں سلفاسیلازین ہے، اس کے علاوہ اور کئی میڈیسن ہیں، تو یہ کافی دیر کھانی پڑتی ہیں، اس سے مرض کو افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کئی دفعہ ریمیشنز ہوتے ہیں، کئی دفعہ آدمی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ اٹیک ہو جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ریمیشنز کے اندر یعنی آدمی ٹھیک ہو جائے، یہ کوشش کی جاتی ہے ان میڈیسن کو دے کر، پھر کئی دفعہ وقفہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آج کل اور ایک میڈیسن ہے بہت جدید، بایولوجکس، بہت مہنگی دوائیاں ہیں، اس میں کئی سالٹس ہیں، کئی لاکھ سے لے کر کروڑوں تک یہ سالٹس جاتے ہیں۔ ان کی ڈوز مختلف ہے، ان کی کاسٹ مختلف ہے، عام آدمی ان کو افورڈ نہیں کرتا، لیکن یہ بھی اویلیبل ہے۔ تو روماٹائڈ آرتھرائٹس کی یہ عام طور پر میڈیسن چلتی ہے۔ اس کے بعد ہے گاؤٹ۔ گاؤٹ جو ہے یہ یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو اس کا پرہیز ہے، پریونشن، کہ پروٹینز والی چیزیں، گوشت، دالیں، چاول، انڈے کی سفیدی اور اس طرح یعنی شراب، اس سے پرہیز کرنا، اور پھر ایک موومنٹ والی لائف گزارنا، ایکسرسائز کرنا، اور گھر کے اندر کم سے کم اور بیٹھنا کم سے کم، چلنے پھرنے والی لائف سٹائل اپنانا، یہ اس میں ضروری ہے۔ درد کو دور کرنے کے لیے اس میں 3 میڈیسن ہیں۔ ایک NSAIDs ہے، بروفن فیملی اور ڈکلوفینیک اور پیروکسیکیم، میلاکسیکیم۔ دوسرا اس کے اندر اسٹیرائڈس، اگر پہلی سے آرام نہ ہے دوسرے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تیسرا اس کے اندر کولچیسین ہے، وہ بھی ایک اچھی میڈیسن ہے، وہ کہ پاکستان میں کم استعمال ہو رہی ہے لیکن مل جاتی ہے، اویلیبل ہے کولچیسین۔ اس کے بعد پھر 2 میڈیسن اس میں ایسی ہیں جو کہ یورک ایسڈ کے بننے کو روکتی ہے، جو اس کا جب گوشت کھاتے ہیں پروٹینز کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو پیورین بنتی ہے۔ اب اس سے لے کر جو یورک ایسڈ بننے کا جو سائیکل ہے، یہ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں دونوں میڈیسن اور اس کو بریک کر دیتی ہیں۔ یورک ایسڈ کم بنتا ہے، جب یورک ایسڈ کم بنتا ہے تو پھر جوڑوں کا درد بھی اس سے کم ہوتا ہے۔ لیکن جب تک یورک ایسڈ کم نہ ہو جائے
اس وقت تک درد کی ادویات ساتھ ساتھ لینی پڑتی ہیں۔ تو یہ دو میڈیسن ہیں، ایلوپیورینال اور فیبوکسوسٹیٹ۔ ان کے مختلف برانڈز ہیں، ایلوپیورینال کے زائلورا وغیرہ ہے، اور فیبوکسوسٹیٹ کے بھی بہت سارے برانڈز ہیں، اویلیبل ہیں۔ لیکن فیبوکسوسٹیٹ کے ساتھ ایک ابھی لیٹسٹ جو ہے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے تھوڑی اس میں کوئی اچھی اسٹڈی نہیں ہے۔ اس میں دل کے امراض کے جو پیشنٹ ہیں، جو ہائپر ٹینسو ہیں یا جن کو دل کا اٹیک ہوا ہے، ان میں کیئرفل ہو کر اور ڈاکٹر کی نگرانی کے اندر لینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ تینوں امراض، ان کی تشخیص اور ان کا علاج۔ اس میں میری ایک اور گزارش یہ ہے کہ گو کہ آپ خود بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ کیسا ہے، لیکن ایکس رے کے لیے یا مزید ٹیسٹوں کے لیے لیبارٹری ڈاکٹرز کی جو ہے گائیڈنس اور ڈاکٹر کا مشورہ اور اس کی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ ہم ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، یہ میڈیسن لے سکتے ہیں، اپنا وزن کم کر سکتے ہیں، اپنا ڈائٹ پلان کر سکتے ہیں، اپنے لائف سٹائل چینج کر سکتے ہیں، ان چیزوں کو کر کے، اور ساتھ میں جو تینوں ڈیزیزز ہیں اس کی تشخیص کرا کے کہ جوڑوں کے درد کا جو مریض ہے وہ کس مرض کا مریض ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو اس کی اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو تھی۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔